वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर है फॉरेन फंडिंग के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो स्क्रूटनी कमेटी है जो बनाई गई थी इस केस के लिए, उसको तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस के रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समाअत करने की हिदायत जारी कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन जमातों की जो रहबर कमेटी है उसने भी इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी से मुलाकात की और उनसे भी यही रिक्वेस्ट की कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये केस सुना जाए ताकि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी रिटायरमेंट जो अगले माह ड्यू है उससे पहले ही इस केस का फैसला सामने आ जाए। ये केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में चल रहा है और इसके इसके अंदर पिटिशनर हैं वो है अकबर शेर बाबर, जो एक फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनका इल्ज़ाम ये है कि 2 जुलाई 2010 के बाद जो डोनेशंस के नाम के ऊपर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात से इकट्ठी की गई रकम जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी मुलाजमीन के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुई और इस रकम को पार्टी के अकाउंट्स के ऑडिट से छुपाया भी गया। इसके साथ साथ अकबर एस बाबर जो है वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि 2 ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की रकम भी गैर कानूनी तौर से जो पार्टी अकाउंट्स हैं उनके अंदर मुंतकिल की गई है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन का जो दायरा कार है टू लुक इनटू दिस इशू उसको चैलेंज कर चुकी है और एक से ज़्यादा दफ़े कर चुकी है और हर दफ़े उनको नाकामी का सामना हुआ। इसके अलावा पार्टी चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान को चीफ इलेक्शन की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा और मामला तब ख़त्म हुआ जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी। जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी कार्रवाई और उसके दायरा कार को भी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और इस केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दिसंबर में होना है। बज़ाहिर ये केस जो है काफ़ी अरसे से चल रहा है और बहुत मुख्तलिफ वजूहात जिसके अंदर ख़ास तौर पे जो पीटीआई की तरफ से कानूनी चैलेंजेस आए और पिटिशन्स आए उनकी वजह से ये काफ़ी डिले हुआ है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अकबर एस बाबर साहब जो दरख्वास्त गुजार हैं इस फॉरेन फंडिंग केस में, और साथ हमारे मौजूद हैं अहमद अवैस साहब जो माहिर कानून हैं और किसी ज़माने में इस केस से मुंसलिक भी रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अकबर एस बाबर साहब, आपसे शुरू करेंगे। पहले तो आप हमें ज़रा बता दें वेरी कंसाइसली बट इन क्लियरली कि एग्जैक्टली इल्ज़ामात क्या हैं जो आप लेके गए हैं इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाल्लाह बड़ा तफसील से इसकी इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें खुद ही निशानदेही कर दी। ब्रीफली ये मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग के हवाले से। गैर कानूनी फ़ंडिंग हुई है, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से हुई है। अमेरिका में कंपनियां रजिस्टर की गई, उसके ज़रिए अमेरिकी कंपनियों का पैसा आया, गैर मुल्की शहरियों का पैसा आया। बरतानिया में फ़ंड रेजिंग की गई 2 लॉयड्स बैंक अकाउंट के ज़रिए, उसकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड पाउंड्स आए। उसकी कोई तफसीलात इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट में रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। मिडल ईस्ट से फ़ंडिंग हुई। पार्टी के जो एम्प्लॉइज़ थे, मुलाजमीन थे, उनके प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में पैसा आया, हुंडी के ज़रिए आया, इलीगली आया, जो पार्टी फ़ंड्स के लिए आना था। मिडल ईस्ट में फ़ंड रेजिंग हुई, डेनमार्क में हुई। तो बहुत बड़े पैमाने पे मेगा फंडिंग हुई है। फंडिंग के पैसे पे करप्शन हुई है, इलीगल सोर्सेज से हुई है, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से हुई है, फॉरेन सोर्सेज से हुई है, और इसमें बहुत सारे क्रिमिनलिटी कंसीलमेंट हुई है। अकाउंट्स को कंसील किया गया है, अकाउंट्स की डिटेल्स जो है फ़ंड्स की उसको कंसील किया गया है जो इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ाहिर तक नहीं की गई। और ये इन अ नटशेल केस ये है कि ये एक मेगा करप्शन, मेगा फंडिंग स्कैम है जिसकी मैंने सबसे पहले निशानदेही सितंबर 2011 में इन राइटिंग 7 पेज लेटर, उसमें ये तमाम इल्ज़ामात मेरे शामिल थे। मैं इमरान खान के सामने ये रख चुका था। उसके बाद पीटीआई ने अकबर साहब, इफ आई मे इंटरप्ट यू हियर, सो अहमद अवैस साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अहमद अवैस साहब, आप अगर जो लॉ है, जो कानून है पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से,
وہ کس کس چیز کو جو الزامات اکبر صاحب لگا رہے ہیں ان میں سے کس کس چیز کو جو لا ہے وہ منع کرتا ہے یا پروہیبٹ کرتا ہے؟ آپ ہمیں قانون بتا سکتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کا اس حوالے سے ہے؟ دیکھیے ابھی آف ہینڈ تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ میں اس سے جو ہے نا مسترک نہیں رہا. لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کے اوپر ابھی اکبر بابر صاحب نے جو بات چیت کی ہے, اس کو جو الزامات ہیں, جو ان کے ایلیگیشن ہیں, بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فنڈنگ تو آئی ہے, اس میں شک نہیں ہے, باہر سے فنڈنگ آئی ہے, اور اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ ایک آرگنائز طریقے سے جب فنڈ آتے ہیں باہر سے تو پوری ڈیٹیل الیکشن کمیشن رولز کو اگر سامنے رکھیں ان کے مطابق جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو جو فنڈنگ آتی ہے تو اس کی ساری ڈیٹیل بنائی جاتی ہے. وہ اس کا وہ آڈیٹیبل ہوتا ہے کہ پتہ ہے یہ کہاں سے آیا, کیسے آیا, کس وقت آیا, کون کون سے اکاؤنٹ میں کس کس میں بھیجا ہے, اس کی وہ ڈیٹیل ہوتی ہیں. اب اس کے اندر اگر کوئی بات میرا خیال ہے کہ یہ ریگولیرٹی بہت زیادہ ہے اس کے اندر, کہ عمران خان کو تو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آیا اور کتنا فنڈ آیا. جو کچھ لوگوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے اور کس طرح سے اس کو ایبیوز کیا ہے یا مس یوز کیا ہے, یہ ساری ڈیٹیل ابھی سامنے تو آئی نہیں ہے. ویسا بٹ ہمارا جو قانون ہے کیا وہ بالکل منع کرتا ہے کہ ایک جو سیاسی جماعت ہے وہ باہر ملک سے باہر کسی سے بھی پیسے نہیں لے سکتی؟ جیسے کہ اگر پاکستانی نیشنل ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے, یا کوئی پاکستانی اوریجن کا نیشنل ہے وہ انگلینڈ میں رہتا ہے یا دبئی میں رہتا ہے, کیا وہ بھی پارٹی کو کسی بھی جماعت کو, اس وقت میں صرف قانون کی بات کر رہی ہوں, کیا وہ کوئی قانون کی کوئی پابندی نہیں ہے, یہ وہ بھیج سکتے ہیں, وہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی کو وہ فنڈ کر سکتے ہیں, صرف اس کی پاکستانی پراپر طریقے سے اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ کس نے دیا, کہاں آیا, کون سے اکاؤنٹ میں گیا, اور اس کا ڈونر کون تھا. پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ جو ہیں وہ پاکستانی اگر ابراڈ ہیں تو وہ پارٹی کو فنڈ بھیج سکتے ہیں. مگر کمپنیز باہر جو کمپنیز رجسٹرڈ ہیں, جو بھی کمپنی ہو یا ملٹی نیشنل ہو, وہ نہیں دے سکتے پیسے کوئی اور. ہاں مطلب کسی اور کے متعلق یہ اصل میں جب تک یہی تو اصل بات یہ ہے کہ جب تمام کے تمام معاملات سامنے آئے نا کہ کس شکل میں یہ فنڈ جو ہے وہ آیا اور کہاں کنسیلمنٹ ہوئی ہے, یہ چیزیں میرے, کیونکہ میں تو اس سے منسلک نہیں ہوں اس لیے مجھے اس کی وہ ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. لیکن میں اصولی بات آپ کے سامنے ضرور کروں گا کہ یہ اس کی ڈیٹیل بڑھانی چاہیے تھی, احتیاط برتنی چاہیے تھی بالکل. اور اب اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے تو یہ چیز کھل کے سامنے آئے گی, اور قانون جو ہے وہ سب کے لیے جیسا ہے, برابر ہے, کوئی اس سے بالا تر نہ بن سکتا ہے نہ بننا چاہیے. اس لیے اس لحاظ سے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو حقیقت ہے وہ ضرور سامنے آئے, اور ارریگولیرٹی اور امبیزلمنٹ یا کرپشن جو ہے وہ دو تین یہ الگ الگ ان کے آسپیکٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ریگولیرٹی کا ایلیمنٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان کی حد تک اس میں کس قسم کی کرپشن کا ایلیمنٹ جو ہے. بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم سے واپس آئیں گے تو ہم اکبر ایس بابر کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں اکبر ایس بابر صاحب سے آن دی الیکشن کمیشن کے اندر جو ان کی پٹیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کے حوالے سے. جی اکبر صاحب, تو یہ جو بات ابھی اویس صاحب نے کی ہے, آئی ووڈ لائک ٹو آسک ون کوسچن آن دس, اور پھر ہم تفصیل سے کیس کی بھی بات کرتے ہیں, کہ جب آپ یہ پٹیشن لے کے گئے ہیں اور آبویسلی آپ نے اتنے سالوں سے اس کو پرسو کیا ہے, آپ کے کا آبجیکٹو کیا ہے؟ کیونکہ, اور میں یہ سوال اس لیے پوچھوں کیونکہ آج کل بہت زیادہ یہ بحث ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف تو بین ہو سکتی ہے, ڈیزالو کیا جا سکتا ہے اس کو اگر یہ الزامات صحیح ہوئے. تو کیا آپ کے دماغ میں بھی یہی آبجیکٹو تھا یا کوئی اور چیز تھی؟ سو جسٹ ٹو گیٹ کہ آپ لے کے یہ کیس کیوں گئے؟ دیکھیے دو تین بڑی وجوہات تھیں.
سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ہم نے چند لوگوں نے اس پہ زندگی اپنی وقف کی. عمران خان واز فرسٹ امنگسٹ ایکولز, ہم سب ساتھ تھے. جو بیسک ایتھوس بنایا تھا پی ٹی آئی کا وہ یہ تھا کہ یہ ایک تبدیلی کی جماعت ہوگی. اس میں ہم نے وہ تمام برائیوں سے اس کو پاک رکھنا ہے, اور ہم نے وہ معاشرے میں جو پریچ کرنا ہے تو ہم ایک کریڈیبل طریقے سے اپنی بات کر سکیں گے کہ ہم لوگ سچے ہیں, ہم لوگ ایماندار ہیں, ہم لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں, ہمیں وہ تمام عیب نہیں ہے, برائیاں نہیں ہیں جس کا ہم نشاندہی دوسروں کے حوالے سے کرتے ہیں, دوسروں پہ جب الزام لگا. تو سب سے پہلا تو یہ پرنسپل تھا جو ہم نے ایتھوس کو فالو کرنا تھا. جب مجھے نظر آیا کہ ہم پارٹی کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے, ریئل اسٹیٹ کی کرپشن سے یہ معاملہ شروع ہوا, پھر پارٹی فنڈنگ تک آیا, اور یہ تمام چیزیں میں نے ڈاکیومنٹ کر کے عمران خان کو کنفرنٹ کیا اس پہ. تو میں تو ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ عمران جب ہم ساتھ چلے تو عمران کہتا تھا کہ اکبر اگر میں راستے سے بھٹکوں تو سامنے کھڑا ہو جا, اور وی ول میک شیور کہ ہم پرنسپلس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے, اور مینس ٹو این اینڈ اور ان ساری چیزوں کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے. تو وہ جب ہٹ گئے اس سے, ہاں جی, میں سم اپ کرتا ہوں. تو دوسری بات یہ پرنسپل تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کو ہم نے ایک ادارہ بنانا تھا, اور ادارہ اسی صورت میں بنتا ہے کہ یہاں بادشاہتیں نہ ہوں, تمام قانون کے نیچے ہوں. تو یہ جو بنیادی مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ ہم الیکشن کمیشن میں, جب میں مجبور ہو کے گیا نومبر 2014 میں, جب 2011 میں اس کی میں نشاندہی کر چکا ہوں, اس کے بعد ایک اسپیشل آڈٹ ہوتا ہے, اس میں میرے الزامات ثابت ہو جاتے ہیں, جو ان کے اپنے بردر ان لا عبدالاحد میرے گھر آ کے مجھے کہتے ہیں کہ عمران کہہ رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی چھوڑو جسٹس وجی کے. سوری, بیکاز وہ پھر آگے پروسیڈنگز کی بات رہ جائے گی. تو بیسکلی آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فائنینسنگ ہے اس میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے. یہ جو آج کل بات ہو رہی ہے کہ پارٹی کو ڈیزالو ہو سکتی ہے یا ختم ہو سکتی ہے, کیا یہ آبجیکٹو ہے آپ کے لیے یا نہیں؟ ہرگز نہیں, میرا یہ بالکل آبجیکٹو نہیں ہے کہ پارٹی کو ڈیزالو کریں. میرا صرف مقصد ہے کہ پارٹی کو ایک ادارہ بنائیں, اس کو کرپشن فری کریں, اس میں جو لوگ ہیں, جو لیڈرشپ ہے وہ ابو بورڈ ہوں, ٹرانسپیرنٹ ہو, اکاؤنٹیبل ہو انڈر لا. یہاں پہ بادشاہت ختم کی جائے. عمران واز فرسٹ امنگسٹ ایکولز. ای سی پی یہ کر سکتا ہے, کیونکہ ای بالکل سی کر پی سکتا کے ہے. جو قانون میں سمجھ آیا وہ تو یہ ہے کہ اگر ان کو لگے کہ کوئی فنڈز ایسے ہیں جو غلط طریقے سے آئے ہیں تو وہ ان کو کانفسکیٹ کر سکتا ہے, یا پھر فیڈرل حکومت کے پاس یہ پاور ہے کہ پارٹی کو ڈیزالو کرے. ٹرانسپیرنسی ای سی پی کیسے لائے گا؟ انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنے میں وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ وہ یہ رول ادا کرے گا کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں فائنینسنگ میں, اور جن غیر قانونی فائنینسنگ اور جو میل پریکٹسز ہوئے ہیں, ان تمام لوگوں پہ پابندی لگے گی کہ تا حیات وہ کسی سیاسی جماعت کے کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے. پھر اس کے لیگل اور کانسیکوینسز ہیں کہ جن لوگوں نے اکاؤنٹس کو آپریٹ کیا, اس پیسے کو ڈکلیئر نہیں کیا, اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا, پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں گیا, ان کے خلاف کرمنل کیسز بنیں گے. تو اس پروسیس سے کیا ہوگا؟ اس پروسیس سے پاکستان تحریک انصاف پرج ہوگی, کلینز ہوگی, اور پھر رسپانسبل ایک آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آئے گی. تو یہ تو اس کے ڈاؤن اسٹریم اور بڑے اینڈ آپ چلی جاتی ہیں کہ پارٹی پہ پابندی, وہ تو ایک ریفرنس فائل ہوتا ہے. پہ فورن ایڈڈ پارٹی اگر ڈکلیئر ہو جائے, فورنرز کی اگر فنڈنگ ہو, بالکل وہ ہے, وہ معاملات ہیں, یہ خدشات ہیں. لیکن اس حد تک بات پہنچی کیوں؟ بارہا میں نے کوشش کی 5 سالوں میں نے پبلکلی آ کے کہا کہ آپ ایک فورینزک آڈٹ کروائیے الیکشن کمیشن کے نیچے, لیٹ the chips fall, جو ہوتا ہے وہ ہو, جو کلینزنگ ہوتی ہے ہو, اور یہ معاملہ وہاں سیٹل ہو جائے. لیکن we are running out of time. very quickly 2 questions. پہلا یہ کہ آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب پہ یہ الزامات لگ سکتے ہیں؟ کیا ان کی ڈسکوالیفیکیشن ایک پاسبلٹی ہے؟ It is a very real possibility because عمران خان نے سرٹیفکیٹ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے اکاؤنٹس ٹرانسپیرنٹ ہیں, انلیگل فنڈنگ نہیں ہوئی, جو ہم آپ کو ڈسکلوز کر رہے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ریفلیکشن آف آر فائنانسز. سو ہی ایز دا کسٹوڈین آف دا پولیٹیکل پارٹی, چیئرمین کے طور پہ ہر سال یہ سرٹیفکیٹ ایفیڈیوٹ دیتا ہے الیکشن کمیشن کو. تو جب یہ اتنی بڑے پیمانے پہ خامیاں, اور جس کی نشاندہی ہو چکی ہے, جس کی نشاندہی میں کر چکا ہوں 2011 میں, اگر وہ اس پہ ایکٹ نہیں کرتا, اس کو ریفارم نہیں کرتا, اس کو ٹھیک نہیں کرتا, اور یہ تمام عیب ثابت ہو جاتے ہیں, yes, he will be held accountable and he will be held responsible for it. سر اب اسکروٹنی کمیٹی پہ آتے ہیں. اسکروٹنی کمیٹی کی بھی کافی ہیئرنگز ہو چکی ہیں. آبویسلی وہاں جیسے آپ نے بھی کہا اور بہت رپورٹ بھی ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں, مگر اس کے باوجود
کیا آپ کے پاس جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے اور جو آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ یہ ساری مطلب کہ پیسے مس یوز ہوئے ہیں یا کرپشن ہوئی ہے، کیا آپ نے یہ ایویڈنس سامنے رکھا ہے اسکروٹنی کمیٹی کے، اور کیا انہوں نے اس کو ایگزامن کیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اسکروٹنی کمیٹی کا تعلق ہے تو انہوں نے مجھ پہ گیگ آرڈرز لگائے ہوئے تھے کہ جی کمیٹی کے جو پروسیڈنگز ہیں وہ سامنے نہ آئے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اکتوبر 10 کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس میں ایک اپلیکیشن یہ بھی تھی کہ اس سارے معاملے کو خفیہ رکھا جائے، اکبر ایس بابر پہ قدغن لگائی جائے، وہ میڈیا میں انفارمیشن لیک کرتا ہے، ساری فالس ایلیگیشنز تھی، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تھے۔ تو اسکروٹنی کمیٹی کی جو انٹرنل پروسیڈنگز ہیں اس کے بارے میں ذرا بڑا احتیاط سے بات کرتا ہوں، لیکن ہم نے جو ایویڈنس دینا تھا، ہم نے جو تفصیلات دینی تھی، اور ہم نے وہ تمام تفصیلات ان کے سامنے نیریٹ بھی کی ہیں، وہ ٹیبولیٹ بھی کی ہیں، وہ تمام چیزیں ان کے پاس۔ دی اسکروٹنی کمیٹی از ایبسولوٹلی کلیئر کہ ہم نے کیا ایلیگیشنز ہیں اور کیا ایویڈنس ہے، اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے جو 23 بینک اکاؤنٹس آئے ہیں، وہ تو اس کے اوپر مزید بڑی فورینزک طریقے سے منی ٹریل ان کے سامنے آ گئی ہے، ان کے سامنے تمام ریکارڈ موجود ہے۔ سو دیر از نو ڈیرتھ آف ایویڈنس، ایویڈنس موجود ہے، اٹس اے کوسچن آف ٹیبولیٹنگ، اور یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، اس کا کام ہے کہ صرف اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو دے کہ جی یہ فیکٹس ہیں، اس کے بعد کمیشن فیصلہ کرے گا۔ بہت بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب، آپ نے ہم کی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے شہباز شریف صاحب کی، جنہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کا، جنہوں نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پوزیشن سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اسپیکر نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے۔ گزشتہ سال جب انتخابات ہوئے تھے اور اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کافی عرصہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے حوالے سے ایک ڈیڈ لاک رہا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور جنرلی ساری پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ شہباز شریف صاحب کو کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا موقف یا آرگیومنٹ یہ تھی کہ پی ایس سی کے سامنے جو کیسز آئیں گے وہ نواز شریف صاحب کی دور حکومت کے ہوں گے، تو ان کے اوپر شہباز شریف صاحب کیسے چیئرمین بن کے ان کو اسکروٹنائز کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے کافی عرصہ جو ایک ٹگ آف وار رہی دونوں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل پاکستان مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر شہباز شریف صاحب کو چیئرمین نہیں بنایا گیا تو وہ تمام سٹینڈنگ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیں گے۔ ایونچولی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ایس سی کے چیئرمین جو تھے وہ بن گئے، حکومت فائنلی راضی ہو گئی، مگر اب یہ شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کی اطلاعات آئی تھیں، مگر اس وقت غالباً اپوزیشن کی طرف سے ہی پریشر کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود خرم دستگیر خان صاحب، جو نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور سابق وفاقی وزیر۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ خرم صاحب، یہ بتائیں کہ یہ ایک دم کیوں استعفیٰ شہباز شریف صاحب نے دے دیا، اور یکا یک اس دفعہ ایکسیپٹ بھی ہو گیا اور اپوزیشن کی طرف سے کوئی شور بھی نہیں مچا؟ جی، استعفیٰ انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس وقت محمد نواز شریف کے ساتھ لندن میں موجود ہیں اور ان کو اسسٹ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے علاج میں، لیکن اس سے یہ کافی دیر سے معاملہ اٹھا ہوا تھا، اور شہباز شریف صاحب کی بطور پارٹی ہیڈ جو دوسری مصروفیات ہیں اس کی وجہ سے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو اس کا ایک ضرورت ہے اور اس کا ایک فنکشنالٹی ہے اس کو فعال کرنا ضروری ہے، چونکہ وہ اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ مسلم لیگ نون جو اس وقت پارلیمان کی جو اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے دوسرے سینئر ترین اس وقت رکن ہیں رانا تنویر صاحب، ان کو نامینیٹ کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو سٹینس تھا وہ بڑا کمپریہنسولی غلط ثابت ہوا، کیونکہ 133 دن شہباز شریف کو حراست میں رکھا گیا، لیکن پھر ان کو ہائی کورٹ نے اس کامنٹ کے ساتھ بیل دی کہ شہباز شریف کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آئی کرپشن کی یا کسی بھی قسم کے جو پبلک منی ہے اس کو امبیزل کرنے۔ آپ لوگوں نے اتنا سٹینڈ لیا پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے اوپر شہباز شریف صاحب کے لیے،
مگر اس کے بعد شہباز شریف صاحب جب زیادہ وقت جب پی ایس سی کے چیئرمین تھے بھی، نواز شریف کی بیماری سے پہلے بھی انہوں نے زیادہ میٹنگز ہیڈ نہیں کی، صرف سب کمیٹیز کا بزنس چلتا رہا. جو مین پی ایس سی کی کمیٹی تھی اس کا کوئی خاص کام نہیں ہوا. تو اگر شہباز شریف صاحب کے پاس پہلے بھی وقت نہیں تھا تو آپ لوگوں نے پھر اتنی لڑائی کیوں لی؟ اپوزیشن جماعتیں بھی آپ کے ساتھ کھڑی تھی، ایونچولی تو یو گیون آپ دا سلاٹ، تو آپ پہلے ہی اتنی لڑائی نہ کرتے. نہیں، اصل میں یہ دیکھیے، یہ کوئی قانون میں یا آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ اپوزیشن یا اپوزیشن لیڈر ہوں گے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا. انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اصول یہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ہی ہائڈ کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کی جگہ وہ نہیں ہے تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے جس نے عوام کے نام پر حکومت کے اکاؤنٹس اور حسابات دیکھنے ہیں، اس کی سربراہی اپوزیشن کا جو کوئی بھی لیڈر ہے وہ کرے. اور جو حکومت کی خواہش رکھتی ہے کہ وہ اپنی میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بندے کو لگا دیں. اور 2008 تک جو ہے وہ حکومتی پارٹی کے سربراہان ہی لگے رہے، یعنی پی ایس سی کے ہیڈ رہے ہیں. تو جو ایک گراؤنڈ رول نیا سیٹ ہوا تھا 2008 میں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اور مجھے یقین ہے کہ رانا تنویر صاحب پوری تندہی سے حکومت کو اکاؤنٹیبل کریں گے جس کے لیے ہمیں ووٹ ملے. بہت بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے ہم سے بات. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس نے بچوں کی زیادتی کے کیس کے حوالے سے رولز اور ریگولیشنز کچھ جو ہیں وہ ایک آرڈر میں بنائے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز کی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مناللہ نے اسی حوالے سے ایک کیس کے اندر جب فیصلہ کیا تو انہوں نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ ایسے جو کیسز ہوں گے بچوں کے ساتھ زیادتی کے، ان کی تفتیش اے ایس پی رینک سے کم کا افسر نہیں کرے گا. اور اس طرح کے کیسز کی روک تھام کے لیے انہوں نے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد کو اس حوالے سے ہدایت بھی تھی. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب ضمانت کا کیس آئے گا ایسے ملزمان کا جن کے اوپر یہ الزام ہوگا کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ رہا ہو جائے اگر ملزم، تو کیا ایسے چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت یا اس طرح کے کام کریں گے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ساتھ موجود ہے سجاد احمد چیمہ صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر سپاک ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر، آج کیوں عدالت کو ضرورت محسوس ہوئی یہ انسٹرکشنز دینے کی، اسپیشلی کہ بھئی اس رینک سے کم کا افسر جو ہے وہ ایسے کیسز کی انویسٹیگیشن نہیں کرے گا؟ دیکھیں، اس کیس میں ایک بیل پٹیشن تھی جس کو جج صاحب سن رہے تھے. تو جب پولیس سے پوچھا گیا تو سب سے پہلے، اور وہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی کا الزام تھا، 377 لڑکے کے ساتھ زیادتی. اب اس کیس میں جب پولیس اپیئر ہوئی اور انویسٹیگیشن جنہوں نے کی، انہوں نے پہلے تو عدالت کو بتایا کہ جی یہ جو ملزم ہے یہ انوسنٹ ہے، اس کے خلاف کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں ملا، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بیل الاؤ کریں، اس کو رہا کر دیں. تو جس پر جج صاحب کو تھوڑا برا لگا اور انہوں نے کہا کہ اتنا سیریس نیچر کا کیس اور آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے تو کوئی آپ نے ایویڈنس کلیکٹ ہی نہیں کی، ریسٹ کر لیا اس کو اور ایویڈنس ہی کلیکٹ کی. اور اس پر پھر انہوں نے کہا کہ آپ بلائیں سینئر آفیسرز کو. آئی جی صاحب کو بلایا، ڈی آئی جی صاحب پیش ہوئے تو پھر انہوں نے یہ والی ڈائریکشنز دیں کہ جب بھی ایسی کوئی انویسٹیگیشن بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس کو پولیس سیریس لے، اور اس کی انویسٹیگیشن جب کریں تو سیریس طریقے سے، جو بھی آپ کے پاس طریقے موجود ہیں، اگر سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے حوالے سے یا فورینسک سائنس ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایویڈنس تو ضائع ہو جاتی ہے اگر تھوڑا سا ڈیلے کر دیں. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ایک ڈیسیژن ہے کہ جج صاحب نے یہ ہدایات کی ہیں. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ کیوں پاسبل نہیں ہے کہ لوور لیول کے جو آفیسرز ہیں وہ کیوں ان کیسز کو سیریس نہیں لیتے. سر، تو یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے اور جو آج ورڈکٹ بھی آیا ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ صرف ایک کیس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سسٹمک پرابلم ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں پولیس ان کو کیا سچ مچ سیریسلی نہیں لیتی؟ دیکھیں یہ کیا ایک مطلب کہ ٹرینڈ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ کیسز ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. بلکہ ایک آرگنائزیشن ساحل ہے، وہ ایک کرول نمبر سے رپورٹ ہر سال، بلکہ سال میں 2 دفعہ ایشو کرتے ہیں. اگر آپ اس رپورٹ کو دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ڈیلی
तकरीबन 10 बच्चों से इस तरह की ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, रोज सिर्फ के। रिपोर्ट हो रहे हैं। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग, कंट्री वाइड। सही। अब आप अगर देखें तो कितने लोगों को डेली सजाएं हो रही हैं। अगर 10 बच्चे रोज रिपोर्टेडली अब्यूज हो रहे हैं तो फिर 1-2 सजाएं भी रोज होनी चाहिए जी। लेकिन उसकी वजह यही है कि फ्लॉज हैं। आप पुलिस के एंड पे सबसे पहले तो ये देखा गया कि जब आप कोई बंदा पुलिस स्टेशन जाएगा इस तरह के केस को रिपोर्ट करने के लिए तो वहां पे उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। अक्सर हम पढ़ते हैं, आप मीडिया ही बताता है कि जी इस तरह के केसेस में जब लोग जाते हैं तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती। सही, बिल्कुल। वंस एफआईआर इज रजिस्टर्ड तो अगली जो स्टेप है वो इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल। तो जब बड़ी लहतो लाल के साथ आपने एफआईआर दर्ज की है और इसको आप इंपॉर्टेंट ही नहीं समझ रहे कि ये कोई ऐसा क्राइम है तो फिर आपने उसको किस तरह से एविडेंस करनी है। तो ये बड़ी एक मसला है, आप सही कह रही हैं कि क्रॉनिक है, कि आपके सामने है कि कितने केसेस हो रहे हैं और कितनी सजाएं हो रही। तो वजह यहाँ पे ही निकल के आती है कि सबसे पहला जो एंट्री पॉइंट है वो पुलिस। वजह क्या है? आई मीन लैक ऑफ अवेयरनेस है या कोई और वजह है? मतलब कि इसकी कोई आपने देखा होगा कि रीजनिंग क्या है? देखें, सबसे पहली रीजन तो मुझे लगता है कि आमतौर पर हमारी सोसाइटी के अंदर जो माइंड सेट है, बच्चे को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बच्चे के खिलाफ जो जुर्म हुआ हो किसी किस्म का भी तो उसको पुलिस भी इतनी अहमियत नहीं देती। उनको लगता है कि हमारे पास दूसरे बहुत अहम केसेस हैं और ये एक गैर अहम मामला है। उनको लगता है कि बच्चे का ये मामला है। तो आपकी बात ठीक है कि एक तो अवेयरनेस का मामला है और सबसे बड़ी चीज है कि आप उनको माइंड सेट को बदलने की कोशिश करें। बच्चे के मामले में अर्ली मैरिज को आप रिपोर्ट करके देखें। हमारे साथ हुआ, हमने रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा कि यार उनके घर में तो खुशी है, आप लोग क्या चाहते हैं कि हम जाए और उनके रंग में बंद डालें? पुलिस क्या तो ये माइंड सेट। हाँ। जब आप लॉ तो बना देंगे, जब इम्प्लीमेंट जो कर रहा है, जो अथॉरिटी है, आप उसके माइंड को नहीं चेंज कर पाए तो वो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। और यही मामला सेक्सुअल अब्यूज के हवाले से है कि जब तक आप पुलिस को इस तरह से कैपेसिटेट नहीं करते, उनको ओरिएंट नहीं करते, उनके माइंडसेट को बदलते नहीं है कि ये एक बहुत ही हीनियस क्राइम है सोसाइटी के अंदर, तो उस वक्त तक उसको सीरियस नहीं ले रहे। तो सर फिर इसके अंदर तो जो आप बात करें, ये तो फिर ये जो आज वाकया हुआ है और जो हाईकोर्ट ने कदम उठाया, ये तो फिर ये भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे मसला हल तो नहीं होगा। दिस माइट बी लाइक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ सीरियस प्रॉब्लम। और क्या करने की जरूरत है? लेजिस्लेशन की जरूरत है। आपको पता है कि ये तो फैसला जो है इसका तलाक तो इस्लामाबाद की हद तक होगा। इस्लामाबाद में मेरा ख्याल इतने केसेस रिपोर्ट नहीं होते जितने आप इंटीरियर में चले जाएं, आप सूबों में रिमोट एरियाज में जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो सबसे बड़ा इश्यू तो वहां पे है और वहां पे है कि जहां से केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। एक तो लोगों को क्योंकि आप फैसिलिटेट नहीं करते, अगर किसी के साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो ये सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं अगर पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो क्या मेरा मजीद तमाशा बन जाएगा या मुझे इंसाफ मिलेगा। तो पहले तो लोगों को आप यकीन दिलाएं और वहां पे आप लोगों को ट्रेन करें, उनको फैसिलिटेट करें। बिल्कुल, बहुत जरूरत है ट्रेनिंग की भी और अवेयरनेस की भी। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद अहमद चीमा साहब। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।